अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप सबका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या आप लोगों ने सुना है नावल की पहली एपिसोड को? अगर सुनते हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा जो है कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आप सब दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं। ये बात मैं बार बार आप सबसे कह चुकी हूँ कि प्लीज़ जो है थोड़ा बहुत कमेंट किया करें एपिसोड के हवाले से, नावल के हवाले से, या कोई भी बात आप मुझसे कर लिया करें जिससे मुझे अंदाज़ा हो कि आप सब मौजूद हैं। मैं ऐसे ही अकेली नहीं बोल रही हूँ, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है तारिक शेख ने। नावल का नाम है दिल दरिया समंदरों डूंगे। मुसन्निफा है आसिया मिर्ज़ा। किस्त नंबर 2। अम्मी क्या ये फैसला आप तर्क नहीं कर सकती? महागुल की आवाज़ में रोने का तासुर पैदा हो गया था। उसे गहरा सदमा हुआ था कि उसकी माँ क्या करने लगी थी। फिर ये किसी इम्तिहानात में घसीटने का अज़म कर चुकी हैं। नहीं बदल सकती मैं, इसलिए कि ये फैसला सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारे अब्बू और शाह खानम का भी है, जो गलत कतई नहीं है। अम्मी ये कहकर कुर्सी से उठने लगी तो महागुल ने जल्दी से उन्हें बाजू से थाम कर दोबारा बिठा दिया और खुद उनके सामने दो जानू बैठ गई। मुझे देखिए अम्मी, आप सबके मुश्तरका फैसले की भेंट चढ़ गई हूँ मैं। ये वट्टे सट्टे की शादियाँ बर्बादी है सरासर। अगर इनमें से कोई फरीक भी दिल से राजी ना हो या अपने शरीके सफ़र से ज़हनी हम आहंगी ना हुई तो उसकी सज़ा सबको मिलती है, जिस तरह मुझे मिल रही है। आप जानती भी हैं कि जमान भाई और शारदा भाभी की ज़वाजी ज़िंदगी की नाकामी का दुख मैं भी सह रही हूँ। मगर यहाँ ये मामला नहीं है माही। अम्मी उसके रोने पर नरम पड़ गई। अश्तारा बहुत मासूम और प्यारी बच्ची है और अशमल भी सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का है। अम्मी, मुझे अशमल और सहरगुल के रिश्ते से इनकार नहीं है, मगर अम्मी, अश्तारा और फरवान बहुत बेजोड़ होगा ये रिश्ता। सिर्फ जिस्मानी साख्त से कुछ नहीं होता। फरवान ज़हनी तौर पर बहुत पस्त है और फिर वो अश्तारा से 1 साल छोटा भी है। वो झंझला गई। क्यों नहीं समझ रही थी उसकी माँ? जानबूझकर आंख बंद करने से ये साफ नजर आने वाले मसले ख़त्म नहीं हो जाते। लेकिन शाह खानम को तो कोई तरद्दुद नहीं है। अम्मी ने तेजी से उसकी बात काट दी थी। महागुल तड़प कर खड़ी हो गई। बात फूफी जान की नहीं, अश्तारा की है। वो फूफी जान के किसी फैसले पर इनकार करने की जसारत नहीं रखती। मेरी तरह सूली पर खामोशी से चढ़ जाएगी और कतरा कतरा पिघल कर ख़त्म हो जाएगी। खुदा के लिए अम्मी, ये सरासर जुल्म होगा। वो हाथ छोड़कर मलतजी हो गई। उसकी नज़रों में सहरगुल और अश्तारा के मासूम चेहरे घूमने लगे। कुछ भी होगा, घाटे में ये लड़कियां ही रहेंगी। ये मासूम मासूम चेहरे, खामोश बेजुबान बेटियां। कैसी माँ है ये? एक बेटी की इबरत से सबक नहीं लेती, दूसरी को भी सूए मकतल खींचे ले जा रही है। उसने भीगी आंखों से अम्मी की तरफ देखा तो वो रुख फेर कर खड़ी हो गई और उसकी तमाम तावीलों को, उसके सारे आंसुओं को पसे पुश्त डालकर कमरे से बाहर निकल गई। ओ खुदाया! उसने कांपते लब दांतों में मजबूती से जकड़ कर दीवार से टेक लगाई। अम्मी और अब्बू ने मेरे दुख पर शायद आंखें बंद कर ली हैं, या मेरे दुख को, मेरी बेसुकूनी को महसूस ही नहीं कर सके हैं अब तक। पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ तो मसूद शाह भी था। इंटेलेक्चुअल तो जमान भाई भी थे, मगर कहाँ गई उनकी वो तालीम? कहाँ खो गई वो तरबियत? हाँ, इस मुकाम पर आकर सारे मर्दों की जहनियत एक ही हो जाती है, चाहे वो अनपढ़ हो या तालीम याफ्ता। मासूम तो शारदा भाभी हैं, मगर फिर भी जमान भाई उनसे निबाह नहीं कर सकते। महज कम तालीम उनके दुखों का सबब बन गई, मगर मुझ में क्या कमी थी? पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, मेरे नसीब में इन दुखों का सबब क्या है? यही ना कि मसूद शाह बहन के दुख पर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। वो कुछ नहीं कर सकता तो अपनी मर्दानगी की ज़रबें मुझे लगाता है। शायद इसी तरह बहन के दुख में कमी आ जाए। काश इस तरह कमी आ ही जाती, मेरी अजियत भाभी की खुशी बन जाती, मगर अफसोस हम दोनों ही खाली हाथ हैं। खुशी और मुसरतों के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो हथेलियों पर सोबतों के रंग चिमट जाते हैं। अब कसूरवार कौन है? मैं, शारदा भाभी, मसूद शाह या जमान भाई? अगर इसमें से कसूरवार कोई भी नहीं तो फिर ये वालिदैन के किए गए फैसले ही गलत थे। वही कसूरवार हैं। हाँ, आपी फरवान उसे पुकारे जा रहा था। उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे।
اس کی ذات کا سارا کرب آنسو کی صورت بہہ رہا تھا۔ آپ ہی کیا ہو گیا ہے؟ فروان اس کے دونوں شانے تھام کر جھنجھوڑنے لگا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں سوائے آنسوں کی دبیز چادر کے کچھ بھی نہ تھا۔ فروان پریشان ہو گیا۔ میرا دل چاہتا ہے آپ ہی میں مسعود بھائی سے خود بات کروں، آخر آپ کا کیا قصور ہے جو سزا سہ رہی ہیں؟ فروان کا دل کٹ گیا، اس نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے نازک شانے پر رکھ دیا۔ اگر تم کہو آپ ہی تو میں آج ہی۔ نہیں فروان، اس نے جلدی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں، یہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، ذرا سی ٹھیس پر چکنا چور ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کون سے اس رشتے کا پاس کر رہے ہیں مسعود بھائی؟ وہ جل اٹھا۔ نہیں فروان، میں تو بس ایسے ہی رو رہی تھی۔ اس نے فروان کو مشتعل دیکھ کر بات ٹالنی چاہی، پھر کچھ سوچ کر بولی، پتہ ہے امی کیا چاہتی ہیں؟ کیا؟ فروان نے پوری آنکھیں کھول کر ماہ گل کی طرف دیکھا، جیسے وہ کوئی بہت پراسرار بات کہنے کو تھی۔ اشمل بھائی اور سحر گل کا آپس میں رشتہ ہو جائے، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فروان نے اس کا جملہ کاٹ کر مسرت کا اظہار کیا۔ ہاں اور کیا؟ اور ماہ گل نے کرب سے لب دانتوں میں جکڑ لیے۔ تو تمہارا اور اشتارا کا رشتہ۔ اس نے جملہ پورا نہ کیا اور ہمدردی سے فروان کی سمت دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ فروان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، لب بے حد خوبصورت انداز میں مسکرانے لگے۔ وہ اچانک ہی جذبات کی یورش سے ہنس پڑا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں آپ ہی؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ او گاڈ، اتنی بڑی خبر آپ نے مجھے یوں کھڑے کھڑے سنا دی، بغیر مٹھائی کے۔ کیا میرے جذبوں کا اتنی جلدی انعام مل گیا؟ وہ مارے خوشی کے ناچ اٹھا۔ زندگی یوں بھی مہربان ہو جاتی ہے آپ ہی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہ گل پھٹی پھٹی آنکھوں میں تحیر آمیز بے یقینی سمیٹے اسے بھاگتا دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ او میرے خدا، تو کیا فروان بھی؟ اسے لگا وہ ابھی چکرا کر فرش پر گر پڑے گی۔ اشتارا زرسانگا کے گھر سے نکل کر جلدی جلدی چلنے لگی۔ راستے ناہموار تھے، اسے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ دوسری طرف گزرتی شفاف سڑک پر چلنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس نے چادر کا نقاب منہ پر لگا لیا، مبادا کوئی دیکھ نہ لے۔ زیبل کی غیر موجودگی میں وہ پہلی بار تنہا نکلی تھی۔ وہ چھپ کر گل بی بی کے گھر جتنی بار بھی گئی تھی، زیبل اس کے ہمراہ تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اسے زیبل کو ساتھ لینے کا خیال ہی نہ آیا، اور اب اسے اپنی حماقت کا شدید افسوس ہونے لگا۔ اس نے ایک طرف رک کر دائیں بائیں دونوں طرف نگاہیں دوڑائیں اور راستے کا تعین کرنے لگی۔ برسات کی وجہ سے ابھی تک اطراف میں چھوٹے چھوٹے نالے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر بائیں طرف مڑ گئی اور تیزی سے چلنے لگی، مگر خاصی دور نکل جانے کے بعد اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی چھٹی حس نے خبردار کر دیا کہ وہ غلط راستے پر آ نکلی ہے۔ او خدایا، وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ اس نے دور دور تک نگاہیں ڈالی، ویران اور سنسان سڑک پر جو کسی زیرو کے استعمال میں نہ تھی۔ سڑک کے اطراف ٹوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی کھائیاں تھیں۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پلٹی، مگر اس کے قدم جیسے فرش نے جکڑ لیے ہوں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت پھیلنے لگی اور حلق میں جیسے کانٹے سے چبھنے لگے۔ پھر اچانک میکانیکی انداز میں اس کے پیر حرکت میں آ گئے۔ ہیبت ناک موت کا خوف اس کے خون کو بجائے جمانے کے مشتعل کر گیا۔ اسے بہرکیف اپنا دفاع کرنا ہی تھا۔ اس نے بغیر اطراف کے دیکھے آگے دوڑ لگا دی۔ ناہموار راستے، چھوٹی چھوٹی کھائیاں، پانی سے بھرے اونچے نیچے گڑھے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اندھا دھند بھاگنے لگی، پھر اچانک اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی جو پوری فضا میں پھیل گئی۔ شاہ خانم کا وجود تھرا اٹھا، ان کی آنکھوں میں غصے کے ہمراہ اضطراب سمٹ آیا۔ کہاں چلی گئی ہے اشتارا؟ تم سب لوگ منہ دیکھتے رہ گئے؟ میری بیٹی کو اگر کچھ بھی آنچ آئی تو میں پوری وادی کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ ان کی پاٹدار آواز حویلی کے در و دیوار کو لرزائے دے رہی تھی۔ محمد سلام تھر تھر کانپ رہا تھا، جیسے یہ سارا قصور اسی کا ہو اور ابھی شاہ خانم اسے موت کی سزا کا حکم سنا دیں گی۔ محمد سلام، تم نے نور جان سے پوچھا نہیں کہ وہ نکل کر کس طرف گئی تھی؟ انہوں نے کوئی چوتھی بار یہی سوال پوچھا۔ جی پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ خانزادی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ان کے گھر سے نکل چکی تھیں۔ اور جی میں تو گل بی بی کے گھر بھی معلوم کر آیا تھا۔ اس نے چوتھی بار وہی جواب دیا اور پھر سمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ زیبل الگ دیوار میں سمٹی لرز رہی تھی اور لمحہ لمحہ گن رہی تھی کہ ابھی شاہ خانم کا عتاب اس پر نازل ہوا ہی چاہتا تھا۔ اشتارا کے یوں اچانک غائب ہو جانے پر ساری حویلی میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ عزت خان بھاگا بھاگا زمینوں کی طرف گیا تاکہ بابا خان کو اشتارا کے یوں اچانک غائب ہو جانے کی اطلاع کرے۔ پسینے میں شرابور ہانپتا کانپتا وہ زمینوں تک آیا تو بابا خان وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ زلین کی طرف بھاگا۔
کیا بات ہے عزت خان؟ زولین نے سامنے پڑا رجسٹر بند کرتے ہوئے خان کو گھبرایا ہوا آتے دیکھ کر پوچھا۔ عزت خان اس کے سامنے رک کر اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرنے لگا۔ اب بول بھی دے عزت۔ قابل نواز جو زولین کے ساتھ ہی کھڑا تھا عزت خان کو خاموش دیکھ کر بولا۔ وہ جی اشتارا بی بی، وہ گھبراہٹ میں ہکلا کر بولا۔ کیا ہوا اشتارا کو؟ زولین خان چونک اٹھا۔ وہ جی پتہ نہیں خانزادی غائب ہو گئی ہیں کہیں۔ کیا غائب ہو گئی؟ زولین خان اپنی جگہ سے اچھل پڑا، اسے لگا جیسے عزت خان نے ڈھیروں پتھر اس کے سر پر لٹکا دیے ہوں۔ وہ اپنی سہیلی زرسانگا کے گھر گئی تھی، محمد سلام گاڑی میں چھوڑ آیا تھا، مگر جب لینے گیا تو بی بی وہاں سے نکل چکی تھی، مگر پھر جانے کہاں غائب ہو گئی۔ محمد سلام نے تو ہر راستے میں پڑنے والی سڑک دیکھ ڈالی، گل بی بی کے گھر بھی پتہ کر آیا مگر وہاں بھی نہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری تفصیل بتا ڈالی۔ اب کیا ہوگا جی؟ قابل نواز بھی گھبرا گیا، اس نے زولین خان کی طرف مضطرب نگاہوں سے دیکھا۔ اس خبر پر زولین کا دماغ چند سیکنڈ کے لیے چکرا کر رہ گیا تھا، ڈھیر سارے پریشان کن خیالات ذہن میں در آئے تھے۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ مجھ سے خفا تھی، شاہ خانم سے خوف زدہ بھی تھی، مگر نہیں، وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی، اور اگر یہ اس کی کسی شعوری حرکت کا فعل نہیں ہے تو پھر کون لے جا سکتا ہے اسے؟ ذہن سخت منتشر ہو گیا، مضبوط دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ قابل نواز، اس نے زور سے پکارا۔ جی خان، تم یہ رجسٹر سنبھالو، میں دیکھتا ہوں جا کر۔ اس نے رجسٹر قابل نواز کو دے دیا اور اپنی جیکٹ کی جیب سے چابی نکالتا ہوا تیزی سے جیپ کی طرف دوڑا۔ ہر گزرتے لمحے میں اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے، ہیبت ناک، پریشان کن، روح کو لرزا دینے والے۔ اس کی کشادہ پیشانی پر اضطراب کے کئی بل پڑ گئے تھے۔ اس طرح کہاں جا سکتی ہے اشتارا؟ یہ سوال اس کے الجھن کا باعث تھا۔ اس نے جیپ فل سپیڈ پر چھوڑ رکھی تھی، اونچے نیچے ناہموار راستوں پر جیپ جھٹکے کھاتی اچھلتی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زرسانگا کے گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے جیپ روک دی۔ اب اسے سوچنا تھا کہ اشتارا کس راستے سے جا سکتی ہے۔ گل بی بی کے گھر محمد سلام پتہ کر آیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ گل بی بی کے گھر آنے جانے والے عام راستوں پر محمد سلام نے نگاہ ڈالی ہوگی۔ اس نے دائیں بائیں دو سڑکیں دی، بائیں جانب نگاہ ڈالتے ہوئے اس کا ذہن ٹھٹکا۔ اگر اشتارا کا یہ شعوری عمل ہے تو یقیناً یہ راستہ ہو سکتا ہے۔ خودکشی؟ نہیں، اس کا مضبوط سینے میں مکید دل یوں دھڑکا جیسے ابھی ساری پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کا ذہن یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اشتارا اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتی ہے۔ وہ بظاہر دور تھا مگر اسے سب سے زیادہ جانتا تھا، بہر کیف اسے اب اشتارا کو ڈھونڈنا تھا۔ اس نے نگاہیں اطراف میں ڈالتے ہوئے بائیں سڑک پر جیپ موڑ دی، مگر ٹوٹے پھوٹے راستوں کی وجہ سے اس نے جیپ کنارے پر ہی روک دینا مناسب سمجھا اور خود نیچے اتر آیا۔ اچانک اس کی نگاہ سڑک کے کنارے چھوٹی کم گہری کھائی میں جا پڑی جس میں اگی خودرو جھاڑیوں میں سیاہ کپڑا پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس جانب لپکا اور دوسرے ہی لمحے اس کی سبز آنکھوں کی ساری توانائیاں جاگ اٹھیں۔ کھائی میں وہ بے ہوش پڑی تھی، اس کا نقاب چہرے سے اتر چکا تھا اور چادر جھاڑیوں میں پھنس کر کہیں کہیں سے پھٹ گئی تھی۔ اشتارا، اس نے قریب آ کر بہت نرمی سے اسے پکارا مگر وہاں گہرا سکوت تھا۔ گلابی چہرے پر سیاہ پلکیں جامد تھی، سفید ہاتھ سینے پر تھا جبکہ دوسرا ہاتھ زمین پر اگی چھوٹی چھوٹی خاردار جھاڑیوں کے اوپر گرا ہوا تھا جہاں سے سرخ خون کی لکیریں نکل کر جم گئی تھی۔ وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب آیا تھا، اس کا کھلا شفاف چہرہ نگاہوں سے اتنا قریب تھا کہ خود بخود اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ اتنی قربت پر اس کے دل میں عجیب قسم کی لہریں سی اٹھنے لگیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اپنے دل کی ساری حالت پوشیدہ رکھ کر اس حسن ذو فگن سے رخ موڑ کر چلا جاتا، مگر اس وقت وہ اس حالت میں قطعی نہیں تھی۔ وہ بے یار و مددگار بے ہوش ایک کھائی میں پڑی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ اشتارا، وہ قدرے اس کی طرف جھکا، پھر اچانک اس کے لمس کی کرنوں سے بیدار کرنے لگی۔ ساکن پلکیں تھر تھرائیں، گلاب گلاب لب واہ ہوئے، ایک ہلکی سی سسکاری اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ اشتارا، آنکھیں کھولو۔ دھیمے گمبھیر لہجے کی یہ سرگوشی اشتارا کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور چند لمحے اپنے سامنے بیٹھے زولین خان کو خالی خالی نگاہوں سے تکنے لگی۔ گزرے لمحے یکلخت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ سیاہ بڑے بڑے خونخوار کتے نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے پیچھے لپکے تھے، اتنی ہیبت ناک آواز کے ساتھ اسے دیکھ کر بھونکے تھے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی تھی اور پھر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی۔ ایک تواتر سے سارا منظر نگاہوں سے گھوم گیا۔ یکلخت اسے اپنی حالت کا خیال آیا تو بوکھلا اٹھی، جھاڑیوں میں پھنسی چادر کھینچ کر جسم پر ڈالی
اور اٹھ کر پیچھے کھسک کر بیٹھ گئی۔ میں ڈر گئی تھی کتوں سے، اس نے پلکیں جھکا دی۔ وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی آواز پر وہ اپنی محویت سے بیدار ہوا۔ ہاں شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اس طرح تنہا کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ شاید گل بی بی کی طرف جا رہی تھی، اس نے صحیح اندازہ لگایا۔ ہاں، وہ مختصر بولی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر درد میں ڈوبا جسم ساتھ نہ دے سکا اور ایک کراہ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑائی تو زلیخا نے جلدی سے تھام لیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی ستارہ آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی جھلملاہٹ سے وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے کی کرہتگی میں نرمی پیدا ہو گئی۔ ہمت کرو، میری جیپ قریب ہی کھڑی ہے، دیکھو موسم بھی اپنا رخ بدل رہا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، مٹیالے بادل نہ جانے کہاں کہاں سے آ کے جمع ہو رہے تھے۔ کیا واقعی موسم اپنا رخ بدل رہا ہے؟ اس کے لہجے کی نرمی پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے اپنا سارا درد بھلا بیٹھی۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا اس کے لیے پریشان تھا۔ اس کے وجود کو سہارا دیتے ہوئے سارے جہاں کی حلاوت سموئے۔ کیا یہ خواب نہیں تھا؟ محمد سلام نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، شاید ان راستوں پر نہیں آیا، وہ کہہ رہا تھا۔ تو کیا تم پریشان ہو کر مجھے ڈھونڈنے نکل آئے؟ بس اس کے اندر سرشاری اترنے لگی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کبھی تو اس بے درد کی زندگی میں کوئی لمحہ اس کا اپنا ہو۔ پھول سا نرمل لہجہ آج اس کو مل گیا تھا تو وہ کیسے کھو دیتی۔ اے مغرور آنکھوں والے، آج یہ کرم کیوں؟ اس نے اپنی ریشمی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرمئی کرتے شلوار میں وہ اس کے سامنے تھا، ہمیشہ کی طرح جاذب نظر، اس کے دل کا سکون غارت کر رہا تھا۔ آج ان آنکھوں میں فکر مندی تھی، پریشانی تھی۔ اشتارا کیا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اسے خواب کی سی کیفیت میں دیکھ کر جھنجھلا اٹھا۔ چلو آؤ، اس نے اس کے نرم بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ آسمان سے بوندیں تواتر سے گرنے لگیں، پھر اچانک یہی بوندیں تیز ہو گئیں اور اس کے بازو کا سہارا لیے دھیرے دھیرے وہ چلنے لگی۔ اچانک زلیخا خان کی نگاہ اس کی سفید مرمری کلائی پر پڑی جہاں سے خون دوبارہ بہنے لگا تھا۔ اس نے جیپ کے پاس اسے روک کر اس کی کلائی تھام لی۔ بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ ہاں، شاید کوئی نوکدار پتھر لگ گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ زلیخا خان نے جیکٹ کی جیب سے اپنا رومال نکالا اور اس کی کلائی تھام کر زخم پر مضبوطی سے باندھنے لگا۔ اشتارا چند ثانیے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ یکایک زندگی کا رخ کیسے بدل گیا؟ کیا اس کی بیزار طبیعت میں پیار پیدا ہو گیا تھا یا محض ہمدردی تھی؟ وہ آنکھیں پوری کھولے اس ستمگر کو دیکھنے لگی جو آج اسے حیرتوں کے سمندر میں لمحہ لمحہ دھکیل رہا تھا۔ کاش یہ لمحے امر ہو جائیں، یہ وقت کبھی ختم نہ ہو، وقت کی نبضیں تھم جائیں۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچل کر رہ گئی۔ زلیخا خان نے رومال باندھ کر نگاہیں اوپر اٹھائیں تو وہ سحر انگیز ستارہ صفت نگاہیں اسی کی جانب محو تھیں۔ یکایک اس کے مضبوط سینے میں مکید دل میں شعلہ سا لپکا۔ وہ کچھ کہتی آنکھیں، ایسی ساگر آنکھیں، اتنا جاذب نظر چہرہ۔ تبھی اس نے لب بھیج کر نگاہیں پھیر لیں۔ ایک کرب سمٹ آیا اس کے دل کی سرزمین پر۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ شنگرفی لب، یہ گلاب گل تر سے خوش رنگ عارض، یہ طلائی رنگ گیسو، یہ شفیق رنگ چہرہ اس کا نہیں بن سکتا۔ وہ انجام سے باخبر تھا اور خوف زدہ بھی کہ یہ خوش رنگ گھٹائیں کہیں دور برس جائیں گی اور وہ یوں ہی تشنا لب رہ جائے گا۔ نہیں، وہ تشنگی سے دو چار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دل کے اندر مچلتے شعلوں کو ہوا دینے کی بجائے ان پر بے حسی کی برف جما دینا چاہتا تھا۔ ہر جذبہ، ہر احساس، ہر خیال منجمد کر دینا چاہتا تھا۔ زلیخا خان، کیا یہ صرف ہمدردی ہے؟ اشتارا کے لبوں پر بے اختیار یہ سوال مچل اٹھا۔ زلیخا خان نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور امید افزا نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ معصوم چہرہ زلیخا کے دل کو گھائل کر دینے کو کافی تھا۔ تم خان چچا کی امانت ہو اور میں خان چچا سے وابستہ ہر شے کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ وہ ساری نرمیاں، لہجے کی ساری حلاوت یکسر غائب ہو گئی تھی۔ وہ چٹان صفت لہجہ جو اشتارا خان کے دل کی نرم نرم دیواروں کو لہو کر گیا، وہ سناٹے میں رہ گئی۔ کیا یہ محض خواب تھا؟ اس کی آنکھوں میں سجی کاجل کی لکیر بے اختیار بھیگتی چلی گئی اور آنکھیں یکسر سمندر بن گئی۔ محبت بالآخر دکھ ہی دیتی ہے، وصل ہو یا ہجر، یہ کانٹوں سے پر راستہ ہے جو قدموں کو فگار کر دیتا ہے۔ اس نے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ لمحوں میں جڑ پکڑتی امیدیں پھر سے سوکھنے لگی تھیں۔ دل ٹوٹتے ہی جسم کی ساری تکلیف جاگ اٹھی۔ ننھی ننھی خوشگوار بوندیں اسے آگ میں لپٹی گولیاں محسوس ہونے لگیں۔
زلین خان کیا واقعی آپ جیسے نظر آتے ہیں اندر سے بھی ویسے ہی ہیں؟ اس نے بکھرتے لہجے میں پوچھا تو وہ چونکا، اس کا دل اندر ہی اندر پگھلنے لگا۔ نہیں اشتارا مہروز، میرے دل پر بے اعتنائی اور نفرت کی محض راکھ جمی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی یہ اڑنے لگتی ہے تو اندر سے بہت نرم نظر آتا ہے۔ ہاں شاید، اس نے بہت کھردرے اور کرخت لہجے میں جواب دیا اور جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد حویلی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی اس کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر رہی تھی۔ عجیب سے شوریدہ سر جذبے اس دل کے ساحل پر سر پٹک رہے تھے۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتا تھا، وہ ہارنے سے خوف زدہ تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہکی مہکی خوشبو اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اس کے قرب کی آنچ اس کی ہستی پر طلسم طاری کر رہی تھی۔ نہیں زلین خان، تم انتقام لے رہے ہو، اپنی محرومیوں کا بدلہ لے رہے ہو۔ ایک شخص کی نفرت کا انتقام تم اس کی پوری صنف سے لے رہے ہو۔ یہ مردانگی نہیں ہے زلین خان۔ وہ اچانک پھٹ پڑی، اس کا دل غموں کے بوجھ سے ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ متحیر رہ گیا، خود بخود اس کا پیر بریک پر پڑا اور جیپ اچھل کر رک گئی۔ تم بظاہر چٹان نظر آنے والے دراصل بزدل ہو، کم ہمت ہو۔ تم اپنے اندر کی جمع شدہ آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے تو مجھ پر برساتے رہتے ہو۔ شاید اس طرح میرا تڑپنا شاہ خانم کو بکھیر کر رکھ دے، میری لمحہ لمحہ موت شاید ان کا سکون غارت کر دے۔ ہے نا یہی بات؟ بولو، جواب دو۔ وہ دیوانی ہو گئی، وہ اس کا بازو تھام کر جھنجھوڑنے لگی تھی، اس کی آنکھوں کا سمندر بہنے لگا۔ اشتارا، وہ چیخ اٹھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے قوی ہاتھ میں جکڑ لیے۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، وہ اس سے بھی زور سے چیخی۔ تم ایسے مرد ہو جو محض ہر لمحہ ہر وقت اپنی انانیت کی تسکین کا سامان ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ تم نے یہ کھردرا لبادہ صرف اور صرف میرے لیے پہن رکھا ہے۔ محرومیوں، اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ اجمل خان سے یا بابا خان سے کیوں نہیں لیتے؟ تم نے ایک عورت کے ہاتھوں دکھ سہی ہے، تم بزدل ہو، محض اپنی۔ وہ جنونی آواز میں چلا رہی تھی مگر اس کے بقیہ لفظ حلق میں ہی رہ گئے۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کے نرم رخساروں پر سرخ نشان ابھر آیا تھا۔ زلین کے تھپڑ نے اسے گنگ کر دیا تھا، بڑی بڑی آنکھوں کی پتلیاں ساکن ہو گئیں۔ انگارہ ہوتے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس نے زلین خان کو ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ میں اپنی ذاتیات میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں دے سکتا۔ میری زندگی میری ذاتی ہے، چاہے میں کسی طرح بھی بسر کروں، اس نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ مگر میں کیا کروں کہ میرے حصے کی ساری روشنیاں تمہاری ہتھیلی میں اتری ہیں۔ چاہو تو تم مٹھی کھول کر میرا دل منور کر دو، چاہو تو ظلمتوں میں دھکیل دو۔ وہ سوچنے لگی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں زلین خان کے دل کی دیواروں سے ٹکرا کر اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ مگر وہ چپ رہا، خود اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن سخت منتشر ہو گیا تھا، وہ اس کی تسلی تشفی کرنے کو قطعی آمادہ نہ تھا۔ اس کی روح بے قرار تھی، اس کے دل میں عجیب جذبے مچل مچل اٹھتے تھے مگر ذہن ان جذبوں کی پذیرائی کے لیے تیار نہ تھا۔ دل و دماغ کے چکر میں گرفتار آدمی دو طرفہ ہوا کے درمیان نرم و نازک شاخ کی مانند ہوتا ہے جو کسی وقت بھی باد مخالف کے تیز جھونکوں سے ٹوٹ سکتی ہے، اور وہ کسی قیمت پر بھی ٹوٹنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے جیپ حویلی کی طرف جانے والی سیدھی سڑک پر ڈال کر ایک نظر اس کے آزردہ جمال پر ڈالی۔ تم محبت کو کیا سمجھتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا مگر وہ چپ رہی۔ احساسی تذلیل سے اس کا رواں رواں سلگ رہا تھا، وہ اس شفاق انسان کی طرف اب دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یقیناً کوئی خوشنما پھول یا دمکتا رنگ جسے ہاتھ بڑھا کر مٹھی میں جکڑ لوگی، ہے نا؟ اگر یہی سوچ رہی ہو تو یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں محبت وقت کے اس منہ زور وسیع سمندر میں ڈولتی پرانی ناؤ کی طرح ہے۔ نہیں زلین خان، یہ سب خود کو بہلانا ہے۔ جو محبت کے لمس سے آشنا نہیں ہوتے نا، وہ اسے اتنی ہی خوفناک شے سمجھتے ہیں۔ اس نے کرب سے سوچا مگر کہا کچھ نہیں۔ جیپ حویلی کے بڑے سے پورچ میں رکی تو وہ چہرہ چادر سے رگڑ کر اس کی سمت دیکھے بغیر اترنے لگی۔ اشتارا، زلین نے اسے پکارا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اب آئندہ اس طرح تنہا چھپ کر کہیں مت جانا، ضروری نہیں ہر بار تم حادثاتی موت کو شکست دے سکو۔ اس کا لہجہ ناصحانہ تھا، اشتارا نے لب بھینچ لیے۔ کاش میں اس وقت موت کو شکست نہ دے سکی ہوتی۔ لمحہ لمحہ ہزیمت کے احساس کا شکار ہونے سے تو یہی بہتر ہوتا، اس نے رندے ہوئے لہجے میں کہا اور اتر گئی۔ آزردہ چہرہ، بھیگی بھیگی پلکیں اور لہجے کا اتنا بکھراؤ، زلین خان کی پسلیوں میں دبا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اس نے کلائی سے رومال کھینچ دیا۔ رومال کی سخت رگڑ سے خون دوبارہ بہنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو اشتارا؟ وہ جیپ سے اتر آیا، اس کی آنکھوں میں خفگی سمٹ آئی۔ میں ہمدردی سے نفرت کرتی ہوں۔ اس نے اس کی برہمی کا قطعی نوٹس نہ لیا۔ ادھر عزت خان اشتارا کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، پھر اچانک دوسری طرف پریشان کھڑے شاہ خانم اور بابا خان کی طرف دوڑا، مگر بابا خان اور شاہ خانم اسے دیکھ چکے تھے۔ وہ پورچ کی طرف بڑھے۔ اشتارا بیٹی، بابا خان کے بے قرار وجود میں جیسے ٹھنڈک سی اتر گئی۔ بابا خان! وہ بابا خان کو دیکھ کر دیوانہ وار ان کی طرف لپکی اور ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زیبل اور خیرہ بھی اسی طرف دوڑی آئی تھی۔ ایک گڑھے میں پھسل کر گر گئی تھی۔ زلین خان سب کو مختصر بتا رہا تھا۔ پہاڑی کتے ان کے پیچھے بھاگے تھے۔ خدا کا شکر بچ گئی، زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں بیٹا؟ بابا خان نے اس کے بالوں پر پیار بھرا بوسہ دے کر پوچھا۔ بہت چوٹیں آئی ہیں بابا خان، آپ تو کیا کوئی بھی اس کا مداوع نہیں کر سکے گا، وہ دل ہی دل میں کہہ کر رہ گئی۔ نہیں، بس بے ہوش ہو گئی تھی، اس نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاہ خانم بھی قریب آ گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر زلین خان پر ڈالی اور لب بھینچ لیے۔ ان کے اندر بسی نفرت کے انگارے پھر سے جلنے لگے۔ وہ زلین کے ہمراہ آئی تھی، اتنا سفر بھی اس کے ہمراہ طے کیا، انہیں بھلا کیسے گوارا ہوتا؟ وہ ویسے بھی اشتارا کا جھکاؤ زلین کی طرف وقت کے ساتھ بڑھتا دیکھ کر پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ آؤ اندر آ جاؤ، انہوں نے اشتارا کو سنبھالا۔ زیبل نے بھی دوڑ کر اسے تھام لیا۔ آؤ زلین، تم بھی اندر آؤ، بابا خان نے اسے جاتا دیکھا تو پکارا۔ نہیں خان چچا، میں اب ذرا زمینوں کی طرف جاؤں گا، ویسے بھی خاصا وقت برباد ہو گیا ہے۔ اس نے دانستہ یہ جملہ شاہ خانم کو جتانے کے لیے کہا اور بڑے بڑے ڈگ بھرتا جیپ کی طرف گیا۔ اچھا تو جناب، آپ کو اپنی دھرتی کی یاد آ گئی اچانک، یا کسی الٹ دوشیزہ کی یادیں دل میں گھنگرو بجا رہی ہیں؟ احسن، کبھی تو سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر میرے پاس آیا کرو۔ وہ اپنا سیاہ چمڑے کا بیگ بھر رہا تھا، پلٹ کر اس کی طرف تنبیہی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ تم ایک سنجیدہ سب کے لیے کافی نہیں ہو؟ میں بلا وجہ لوگوں کی زندگی ویران ہو مزید ویران کر دوں؟ سنا، تم نے تو میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ گھوم کر بیڈ پر بالکل اس کے سامنے دراز ہو گیا۔ تم نے کوئی سوال کیا ہی کب ہے، صرف بکواس کی ہے۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر کے بیگ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پوچھ تو رہا ہوں، اپنی وادی یاد آ رہی ہے یا کوئی مٹیاری؟ بہت عرصہ ہو گیا ہے حویلی گئے ہوئے، سوچا ایک ہفتہ یہاں پڑے رہنے سے بہتر ہے وہاں گزار آؤں۔ بابا خان اور شاہ خانم بھی بہت کہتے ہیں۔ اس نے احسن کے بے تکے سوال کا انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا تو احسن نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اداس کر کے جا رہے ہو تو تم بھی چلو نا میری وادی میں۔ اس نے الماری کھول کر اپنا سیاہ کرتا شلوار نکالتے ہوئے احسن کو دعوت دی۔ ہاں یار، ضرور آتا، مگر 3 دن بعد میری فیانسی کی سالگرہ ہے۔ خوب، اتنے جھگڑے کے بعد بھی تم اس کی سالگرہ میں شرکت کرو گے؟ اشمل خان استہزائیہ ہنسا۔ تم ایک محبت بھرا دل نہیں رکھتے، اس لیے ہنس رہے ہو یار۔ دل اپنی دسترس میں ہوتا تو اس کی صورت بھی نہ دیکھتا۔ ویسے جانا بھی ضروری ہے، اگر نہیں گیا تو اس درد سر کو ایک اور بہانہ مل جائے گا شکوہ کرنے کا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی منگیتر کو درد سر کے خطاب سے نوازتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، وہ بیڈ سے اتر آیا۔ وہاں سے جلدی واپس آ جانا، یہ نہیں کہ وہیں چپک کر رہ جاؤ۔ ارے نہیں، وہاں زیادہ دن کیسے رہ سکتا ہوں، یہاں الیکشن سر پر ہیں۔ اچھا ہاں سنو، جو ہی یونیورسٹی کے حالات معمول پر آتے دکھائی دیں تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا، اور ہاں، اپنی گاڑی کی چابی یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ کیوں؟ احسن نے بغور اسے دیکھا۔ تمہاری گاڑی کو کیا ہوا؟ وہ ورک شاپ میں پڑی ہے، شاید کل صبح تک مل جائے، مجھے اس وقت شاپنگ کرنی ہے۔ تو کیا میں بس میں لٹکتا ہوا جاؤں گا؟ وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ اوفو بھائی، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا، بلکہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہاری فیانسی کے گھر بھی ڈال آؤں گا۔ وہ پہلی بار پرمزہ انداز میں کہتا ہوا باتھ روم میں جا گھسا اور احسن بند دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ پھر ایک میگزین اٹھا کر ورک گردانی کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اشمل باتھ روم سے نمودار ہوا۔ ویسے ریحان پراچا نے یہ ہنگامہ کر کے اپنے ہی حق میں برا کیا ہے۔ دیکھو ناب، سراج کیانی کو سب نے فائرنگ کرتے دیکھا ہے۔ اس نے تولیہ کرسی کی پشت پر پھیلا کر گزرے ہوئے واقعے پر تبصرہ کیا۔ ہاں مگر ہمارے جلسے کا بیڑا غرق تو ہو گیا نا۔ احسن میگزین پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی چال ہو، شر پسند سٹوڈنٹس تو ویسے بھی اس کی ہی طرفداری کر رہے ہیں۔ ویسے ہشمینہ ابرار نے اس کی تنظیم میں آ کر ہمارا بیڑا غرق ہی کیا ہے۔ احسن کی بات پر اشمل خان کی نگاہوں میں بے ساختہ ہشمینہ ابرار کا سرخ سرخ چہرہ اور غصے میں بھری آنکھیں لہرا گئی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔
تم ایک لڑکی سے ڈر گئے، جبکہ میرے خیال میں وہ ہمارے لیے قطعی بے ضرر ہے، اس نے بالوں پر برش پھیرتے ہوئے کہا۔ واہ خوب، ہشمینہ، ابرار اور بے ضرر، بڑی جلدی ترقی کر رہے ہو۔ احسن نے معنی خیز تبسم سے اشمل کو گھورا، مگر اشمل قطعی نہ سمجھ سکا۔ قدادم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے پلٹ کر احسن کو دیکھا۔ کس قسم کی ترقی؟ آج وہ تمہیں بے ضرر لگی ہے، کل کل پیاری لگنے لگے گی، اور اس کے بعد تمہاری تان ہمیشہ اسی طرح کی باتوں پر ٹوٹتی ہے۔ اشمل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ احسن نے جو نتیجہ نکالا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اسے احسن کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا۔ کبھی تو انسانیت کے لبادے میں رہ کر گفتگو کر لیا کرو۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھا اور برش بالوں میں پھیر کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک دیا اور میز پر پڑی چابی اٹھا لی جو کہ احسن کی گاڑی کی تھی۔ تو میں کیا حیوانیت کے لبادے میں آتا ہوں تمہارے پاس؟ احسن نے منہ بنایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ویسے یار تم واقعی اس لطیف احساس سے خالی ہو جسے محبت کہتے ہیں۔ میرے خیال میں تمہارے اندر یہ احساسات کچھ زیادہ ہی مقدار میں جمع ہو گئے ہیں۔ بہرکیف میرے لیے یہ موضوع نہایت فضول سا ہے، سو میں تو چلا۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ موضوع فضول ہوگا مگر میں تو فضول نہیں ہوں جو مجھے اس طرح بے آسرا چھوڑے جا رہے ہو۔ احسن جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ تو پھر نہایت شرافت سے میرے ساتھ چلو۔ اس نے پلٹ کر احسن کی جانب دیکھا جو جلی کٹی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر اشمل خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ احسن کو اس کے گھر پر ڈراپ کر کے وہ خود مارکیٹ چلا آیا۔ وہ وادی جانے سے پہلے سب کے لیے کچھ تحائف لے کر جانا چاہتا تھا۔ پورے 3 ماہ بعد وہ حویلی جا رہا تھا۔ اس کا دل اندر سے بے حد سرشاری محسوس کر رہا تھا۔ شاہ خانم، بابا خان، اشتارا، فردن فردن سب کے چہرے اس کی نگاہوں تلے آ کر مسکرائے جا رہے تھے۔ زلین خان، اس کا دوست، اس کا امزاد، اس کا بچپن کا ساتھی، اس کے عنابی لب بے اختیار زلین خان کی محبت میں مسکرا اٹھے۔ کتنا مشکل شخص ہے زلین، مگر نہ جانے کیوں شاہ خانم اس سے قبیلہ خاطر رہتی ہیں۔ وہ گاڑی کو شاپنگ سینٹر کے سامنے پارک کر کے نیچے اترا اور پرونق سڑک کے کنارے بنی روش پر دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ اس کے دائیں طرف بہت سی دکانیں تھیں جو طرح طرح کی چیزوں سے سجی ہوئی تھیں۔ روئے دار کوٹ، بالوں والے ملائم جوتے، خوشنما قالین، لیڈیز بوتیک۔ وہ ہر دکان پر گہری نظر ڈال کر سوچنے لگا۔ اسے بہت سی چیزیں خریدنی تھی۔ سب سے پہلے اسے کیا لینا چاہیے؟ شاہ خانم کے لیے خوبصورت شالیں، بابا خان کے لیے عمدہ سوٹ کا تحفہ اور اشتارا کے لیے ڈھیروں چیزیں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اشتارا اسے بے حد عزیز تھی۔ وہ ابھی خریداری سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ایک بڑی سی دکان کے پاس ایک مانوس چہرہ نظر آیا۔ اسے پہچاننے میں قطعی دشواری نہ ہوئی۔ وہ اشناس تھا۔ اس نے بھی اسے دیکھ لیا۔ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور دوسرے ہی لمحے دونوں بغل گیر ہو گئے۔ واہ یار، ابھی اسی شہر میں ہو اور مجھے بتایا نہیں؟ اس نے شکوہ کیا تو اشمل خان مسکرایا۔ بس اب آخری سال ہے، ویسے کل وادی جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے۔ تم سناؤ، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، چلو میرے ساتھ گھر، وہاں خوب باتیں ہوں گی۔ اشناس نے اسے سوچنے کی مہلت نہ دی اور اسے تھامے ہوئے کار پارکنگ سائٹ پر لے آیا۔ ارے نہیں اشناس، پھر کبھی صحیح۔ کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ میں جانتا ہوں تمہاری یہ پھر کبھی نہیں آئے گی۔ اشناس نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ اس دن خفا ہوئے تھے مجھ پر کہ تمہیں جب اشمل ملا تھا تو اسے گھر کیوں نہیں لائے۔ آج ان کی ناراضگی ختم کر دوں گا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اشمل خان نے زیادہ تعامل نہ کیا۔ ویسے بھی اشناس سے اس کی خاصی فرینڈ شپ تھی۔ وہ اس کی گل بی بی کی نند کا بیٹا تھا۔ اس مضبوط رشتہ داری نے اسے زیادہ سوچ بچار کرنے پر مجبور نہ کیا۔ بہت عرصے بعد وہ ابرار احمد کے خوبصورت بنگلے میں آیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے اور ڈھیر سارے لوازمات امی نے ان کے سامنے میز پر سجا دیے تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ ان سارے تکلفات کی کیا ضرورت تھی آنٹی؟ اس نے امی کے شفیق چہرے کی طرف دیکھ کر شکایتی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ اشناس کی بیوی کو بہت شوق ہے مہمانوں کو اپنے ہاتھ کی بنی چیزیں کھلانے کا۔ خوش ہوتی ہے وہ، انہوں نے کہا تو اشناس بے ساختہ ہنس پڑا۔ کم کھانا، بعد میں کچھ ہو جائے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس نے اشمل کو دیکھ کر کہا۔ اچھا تو وہ اپنے تجربات مہمانوں پر آزماتی ہیں، اشمل نے بھی پرمزہ انداز میں کہا۔ اور سناؤ، وادی میں سب خیر خیریت ہے؟ پچھلے ماہ بڑی زوروں کی برف باری ہوئی تھی۔ اشناس نے سنجیدہ گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھ سے زیادہ تو وہاں کی تمہیں خبر رہتی ہوگی، پھوپھا جان آتے جاتے رہتے ہیں نا یہاں؟ ہاں، ابرار احمد نے سر ہلایا۔ وہ بتا رہے تھے شاندانہ کی منگنی کر دی ہے۔ اچھا، اشمل خان کے لیے یہ نئی خبر تھی۔ تو آخر پھوپھا جان راضی ہو گئے؟ کسی ایک رشتے پر اسے واقعی دلی مسرت ہوئی۔ اسے تو شاندانہ اور حور مینا کو دیکھے بھی 1 سال ہو گیا تھا۔
शाह खानम जाने क्यों इन रिश्तों की जड़ों को मजबूत करने की बजाय उन्हें उखाड़ देने के दर पे थी। पुरानी रंजिशों को वो वक्त के साथ साथ और भी मजबूत कर रही थी। नफरत, हसद और नाचाकी जैसे जज्बात को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। उन्हें तो किसी पानी के बुलबुले की तरह होना चाहिए, बना और बिखर गया, या जैसे गहरे बादल, गरजे बरसे और फिर मतला साफ। मगर यह उसकी सोच थी और वो अपनी सोच, अपने ख्यालात शाह खानम पर हावी नहीं कर सकता था। तुम्हें खबर नहीं इसकी? अम्मी ने उसे इस खबर पर हैरान और खुश होते देखकर पूछा। नहीं, मैं 3 माह से वादी गया ही नहीं और फिर फोन पर भी कोई ऐसी बात नहीं बताई शाह खानम ने। खैर, अब जाऊंगा तो गुल बीबी से खुद मिलूंगा। आप अपनी गाड़ी की चाबी तो दें प्लीज। इस खनकती मानूस आवाज पर वो बुरी तरह चौंका। उसकी मजबूत हथेली में जमी चाय की प्याली में हल्का सा इर्त्याश हुआ। बिल्कुल नहीं, इसे चाबी मत दीजिएगा, यह आपकी गाड़ी का भी हशर नशर कर आएगी। अशनास उसकी हैरानी से बेखबर कह रहा था, मगर हशमीना ने उसकी कोई परवाह नहीं की थी। अचानक उसकी नजर अजमल खान पर पड़ी। उसके कदम अपनी जगह ऐसे जम गए थे जैसे अब कभी भी हिल नहीं पाएंगे। मुखालिफ पार्टी का लीडर अजमल खान उसके ड्राइंग रूम में मौजूद था। दोनों आलम तहय्युर में घिर कर रह गई। इस चहार दीवारी में एक दूसरे की मौजूदगी दोनों के लिए इस्तजाब का बाइस थी। अजमल खान ने पहली बार उसे गहरे कामनी सरसराते रेशमी लिबास और बिखरी हुई रेशमी जुल्फों और बेतहाशा जगमगाती आंखों में सजी काजल की लकीर को देखा था। वो आम दिनों से ज्यादा हसीन और मुनफरिद लग रही थी और वो किसी हसीन तराशीदा मुजस्समे की तरह एक जगह नस्ब थी। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ है? अब भी उससे पूछ रहे थे। वो यूं चौंकी जैसे उस ब्यूटी क्वीन को 100 साल नींद लेने के बाद अचानक एक शहजादे ने जगा दिया था। उसने जल्दी से अपने सारे हवास जमा किए। मेरी गाड़ी खंबे से टकरा गई। उसने निगाहें एक तरफ उठाकर साफ कोई से कह दिया। उसका ब्रेक खराब हो गया था। अब भी उसने ये कहते हुए एक बार दर्जदीदा निगाहों से अजमल खान की तरफ देखा, मगर अब वहां एक गहरी बेनियाजी सिमट आई थी। वो सजीली भूरी आंखें किसी झील की मानिंद पुरसकून हो गई थी। उसके वजीह चेहरे पर चंद लम्हे पहले दर आने वाला तहय्युर का शायबा तक ना था। बहुत कमाल हासिल था उसे अपने तमाम तर जज्बात पर, मगर उसके जहन की सुई बुरी तरह अटक गई थी कि अजमल खान की उसके ड्राइंग रूम तक रसाई किस सिलसिले या किस रिश्ते की कड़ी है। ओह सॉरी, अभी अचानक चौंके। अजमल, यह हशमीना है मेरी बेटी, इसने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है। उन्हें अजमल की मौजूदगी का एहसास हुआ तो तारुफ कराना मुनासिब समझा। जी। अजमल खान ने रस्मी मुस्कुराहट लबों पर से जाकर एक अनजान निगाह उस पर डाली। और हशमीना बेटी, ये अजमल है, तुम्हारी मुमानी का भतीजा, यानी शाह खानम का बेटा। धड़ 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 हशमीना के हवास पर एक बार फिर बिजली सी लपक गई। वो पलकें झपकाए बगैर एक बार फिर अजमल खान को यूं देखने लगी जैसे वो कोई अजूबा रहा हो। उसने गुल बीबी के पास शाह खानम की तस्वीर देखी थी। ऐसी ही शफाफ आंखें थी, ऐसी ही मगरूर खड़ी नाक। अच्छा, ये लो चाबी और देखो बेटा, ध्यान से चलाना। अब्बी ने जेब से चाबी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए ताकीद की। उसने जल्दी से चाबी उचक ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हाँ, सियासत में वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो अच्छी सियासत करना जानते हैं। महज लफाजी या मनफी सोच अपना कर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। अजमल खान के लफ्ज उसकी समात से टकराए। वो अशनास के किसी सवाल के जवाब में कह रहा था। अब उनके दरमियान मौजूद सियासत था। अब तो लड़कियां भी महज तफरीहन सियासत में दाखिल हो रही हैं। उसके जुमले दरपर्दा उसको सुनाने के लिए थे। एक दहकता अंगारा उसे जैसे छू गया। वो तड़प उठी। उसका दिल चाहा वो पलटकर कोई सख्त बात उसे सुनाए, मगर अपनी पोजीशन का ख्याल करते हुए बाहर निकल गई। हमेशा की तरह अजमल खान ने यहाँ भी एक बेसाख्ता तंज किया था उसकी जात पर। वो सुलगती हुई बाहर आई तो भाभी किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसे देखा तो जल्दी से बोली, जानती हो कौन आया है? शाह खानम का बेटा अजमल खान। जानती हूँ। उसने कंधे उचकाए और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर ग्लास में उंडेलने लगी। इस लम्हे उसके खोलते जहन के लिए ठंडे पानी की अशद जरूरत थी। तुम जानती हो? भाभी मुताज्जब हुई। ये वही अजमल खान है जो मुखालिफ पार्टी का लीडर है। घटाघट गिलास खाली करके उसने भाभी की समात पर नए इंकशाफ का धमाका किया। है? भाभी अपनी जगह से उछली और उस तक आ पहुंची। क्या वही अजमल? ओ गॉड, बहुत करती थी ना उसकी हिमायत आप। उसने भवें उचकाकर भाभी को देखा। वही है शाह खानम का लाडला सपूत। नहीं, ये बहुत मुख्तलिफ है शाह खानम से। मुमानी जान इसकी बहुत तारीफें करती थी। भाभी ने जल्दी से उसके ख्याल की नफी की। वैसे तुम क्या पहले से ही जानती थी कि ये शाह खानम का बेटा अजमल खान ही है? भाभी अभी तक हैरान थी। वो उनकी हैरान आंखें हशमीना के चेहरे पर टिकाए हुए थी। नहीं, ये दोनों इंकशाफात मुझे खुद आज ही हुए।
بہر کیف، اس نے اپنے اوپر سے حیرانی کے تمام در بند رکھے، اطمینان سے شانے اچکائے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس شخص نے ہر بار مجھ پر بیجا طنز کیا ہے، ہماری تنظیم پر کیچڑ اچھالا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ الیکشن میں بری طرح شکست کھائے تاکہ ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جائے۔ اس کا غصہ ہنوز قائم تھا اور لہجہ خاصا تیز اور درستگی لیے ہوئے تھا۔ بھابھی ہمیشہ کی طرح اس کی جھنجھلاہٹ پر ہنس پڑی۔ ویسے تمہارے ریحان پراچا سے تو اچھا ہی ہے، صورتاً کہہ رہی ہیں نا آپ؟ اس کی نگاہیں شکایتاً بھابھی کی سمت اٹھی۔ ہر لحاظ سے بھابھی کو اسے چھیڑنے میں لطف آ رہا تھا۔ دیکھو نا، شریف لڑکا ہے، پھر پہاڑی نوجوان جس کے عزائم بھی پہاڑ جیسے ہیں۔ اس کا کردار تو صاف و شفاف ہی رہا ہے۔ پھر ریحان پراچا تو لوگوں کی نگاہوں میں کئی عرصے تک مشکوک رہا ہے۔ بھابھی کی اس بات پر اسے دن ہوٹل والا منظر یاد آ گیا، ریحان پراچا کا وہ مذاق، مگر اس نے جلدی سے سر جھٹک دیا۔ وہ بھابھی کی کسی بات پر قائل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے ریحان پراچا کی وہ حرکت محض مذاق ہی ہو، اس نے مجھ سے معذرت کر لی تھی۔ حشمیرہ نے خود ہی تعویل پیش کی۔ آپ کو بھلا اجمل خان کے کردار کی پارسائی سے کیسے آگاہی حاصل ہو گئی؟ دور کے ڈھول سہانے ہی لگتے ہیں، وہ ناخوشگوار لہجے میں بولی۔ بھابھی ہمیشہ اس کا غصہ بڑھا دیا کرتی تھی۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ اور گہری گہری سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتی جھنجھلاہٹ انہیں لطف اندوز کرتی تھی۔ وہ پھر خوب ہنستی تھی۔ آج بھی وہ اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ گلاس رکھ کر پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ اجمل خان اپنے شاندار سراپا کے ساتھ بالکل سامنے ہی کھڑا تھا۔ ڈرائنگ روم میں فون پر کسی سے بات کر رہے تھے، جبکہ اشناس اجمل خان کو 1 منٹ کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا، اور وہ نہ جانے کب سے یہاں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بھابھی تو جھٹ سے کچن میں ہی گھس گئی تھی۔ بہت خوبصورت خیالات ہیں میرے بارے میں آپ کے، اس کا لہجہ بڑا چبھتا ہوا تھا۔ ایک مخالف پارٹی کی سیکریٹری کو ایسے ہی خیالات رکھنے چاہیے، یہی تو سیاست کا پہلا اصول ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ وہ شاید اس بے ساختہ جملے کے لیے قطعی تیار نہ تھی، بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ بھوری بھوری آنکھیں اندر باہر کے اجالوں سے سرشار اسی پر مرکوز تھیں۔ میں قدر کرتا ہوں آپ کی ان تمام جذبوں کی، وہ بدستور طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ مسٹر اجمل خان، آپ یہاں ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں، ورنہ آپ کے ہر سوال کا میرے پاس بہت سخت جواب ہے۔ اوہ، مگر میں نے تو قطعاً کوئی سوال نہیں کیا آپ سے، اس نے بے حد شائستہ لب و لہجے کے ساتھ اس کی سماعت پر تیر پیوست کر دیا۔ بہر کیف، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ آپ میرے پھوپھا جان کی لاڈلی بھانجی ہیں۔ کچھ تعلق تو ہے اس وادی سے آپ کا؟ وہ مبہم مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو اس کا دل جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ طنز کے تیر برساتے انسان کا خوبصورت چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ ہر بار وہ اس کے سامنے اسی انداز میں آ کر اس کے وجود میں انگارے بھر دیتا تھا۔ اس شخص کو اپنی بے تحاشا وجاہت پر گھمنڈ تھا، یا ڈھیر ساری ذہانت پر، یا پھر یہ انداز اس کے مزاج کا خاصا تھا۔ آج تک اس کے جملوں پر کوئی سخت جوابی حملہ نہیں کر سکی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے تمام پہلو ہمیشہ کمزور رہے تھے، اور آج بھی وہ اس پر ڈھیر سارے نشتر برسا گیا، اور وہ جارحانہ رویہ اختیار نہ کر سکی تھی کہ وہ اس کے گھر میں مہمان بن کر آیا تھا، اور اس کی کوئی بھی جذباتی حرکت اشناس بھائی یا ابی کی نگاہوں میں آ کر خود اس کے لیے خفگی کا باعث بنتی۔ سو وہ لب بھیج کر رہ گئی، غصے کے بڑے بڑے گھونٹ حلق سے اتار گئی۔ حشمینہ ابرار احمد، میری شکست کے لیے دعائیں کرنے سے بہتر ہے اپنی فتح کی دعائیں مانگے۔ اچھا، اوکے، میرے خیال سے اگلے مہینے یونیورسٹی میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اس کا لہجہ بے حد سادہ تھا۔ خدا حافظ۔ حشمینہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر پھر جلدی سے پلکوں کی باڑ گرا لی۔ نہ جانے کیوں وہ اس شفاف چہرے پر چمکتی آنکھوں سے نگاہیں نہ ملا سکی۔ وہ سامنے بڑے دروازے سے باہر نکل گیا، مگر ایک عجیب سی سجل سجل روشنیاں اس کے چاروں طرف چھوڑ گیا۔ زردی مائل سیاہ آنکھوں کے نامانوس سے دھندلکے پھیلتے گئے تو حشمینہ نے سر جھٹک دیا۔ بدتمیز انسان۔ اس نے منہ پھیر کر کچن کی طرف دیکھا۔ بھابھی اپنی بے تحاشا مسکراہٹ روکے ہوئے تھی۔ اس سے نگاہیں ملیں تو کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ بات مت کیجیے گا آپ بھی مجھ سے۔ وہ ایک جلتی نگاہ بھابھی پر ڈال کر دھم دھم کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تالاب میں لگے فوارے سے نکلتے مچلتے پانی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ کبھی کبھی جھک کر تالاب کے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر تھوڑا سا پانی بھر کر اپنی سفید مرمری کلائی پر سجے زخم پر لگاتی۔ وہ زخم اب مندمل ہو گیا تھا، مگر دل میں لگا وہ زخم اب بھی تازہ تھا۔ وہ نشتر جو زلین خان نے لگایا تھا، اس کی چبھن اب بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں حزن اور نئے انوکھے دکھ کے ساتھ کبھی پچھتاوا اس کے دکھ کے ہمراہ نہیں آیا تھا۔ کرب اس کے اندر سمٹ آتا تھا، مگر قدم پیچھے ہٹا لینے کا اس نے تصور ہی نہیں کیا، یا اپنے
اتنے آگے بڑھ آنے پر کوئی ملال یا پچھتاوے نے اس کا پیچھا نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ اس کا دل اس ظالم انسان کے لیے اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، اب بھی اس کے خوابوں اور اس کے تصورات پر اسی کا قبضہ تھا، لیکن وہ شخص پہلو تہی کر رہا تھا، وہ اسے پیچھے دھکیل رہا تھا اور وہ اسی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اشتارا بی بی، اشتارا بی بی، نورا اس کے پاس کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ اس کے یوں سامنے آ جانے پر اس کے خیالات کا تسلسل چھناکے سے ٹوٹ گیا، وہ عالم مدہوشی سے عالم ہوش میں واپس آ گئی، اسے یہ مداخلت ناگوار گزری۔ کیا بات ہے نورا، کیوں بے وقت پریشان کرتی ہو؟ اس نے خفگی سے نورا کو دیکھا۔ جی وہ آپ کا فون۔ نورا گھبرا گئی۔ میرا فون؟ وہ متعجب ہوئی۔ کس کا؟ وہ تالاب کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ چلو دیکھتی ہوں، وہ خود سے ہی سوال کرتی جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ معاف کر دیں خانزادی، آپ کا فون نہ آتا تو میں آپ کو پریشان نہ کرتی۔ نورا اس کے پیچھے چلتے ہوئے بے چارگی سے بولی تو اشتارا رک گئی اور پلٹ کر نورا کو دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرائی۔ ارے نہیں نورا، بس مجھے ایسے ہی ذرا غصہ آ گیا۔ بھلا تمہارا اس میں کیا قصور؟ اس نے نورا کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اندر آئی اور ریسیور اٹھا کر بولی، ہیلو۔ آخا کیسی ہو تارا؟ دوسری طرف فروان کی شگفتہ آواز آئی تو وہ لمحہ بھر کے لیے حیران رہ گئی۔ اوہ تم ہو، اس نے گہری سانس باہر نکالتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا شاید ماہا ماپی نے اسے پکارا ہوگا۔ کیوں یہ بندہ بشر آپ کو یاد نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں، مگر اس بے وقت یاد کرنے کا مقصد؟ وہ سائیڈ پر رکھی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنے اوپر چھائی بے کلی کو جھٹکتے ہوئے ہولے سے مسکرائی۔ ارے ہم تو ہمہ وقت آپ کی یادوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اس نے خوابیدہ لہجے میں کہا تو اشتارا چونک سی گئی۔ یہ انداز سخن ہمیشہ صرف اسی کے لیے ہوتا تھا، یہ خیال اسے کبھی آ کر پریشان ضرور کرتا تھا۔ ممانی جان، ماموں اور سب کیسے ہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ جناب پورا اہل خانہ ٹھیک ٹھاک بخیریت ہے، اب الگ الگ سب کی خیریت پوچھنے مت بیٹھ جانا، تم اپنا حال سناؤ۔ وہ بے حد خود اعتمادی اور بزلہ سنجی سے بول رہا تھا۔ ریسیور تھامے اشتارا کا ہاتھ نم ہو گیا۔ فروان سے ملے اسے دیکھے 1 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، نہ جانے کیسا اور کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، اتنا پورا اعتماد اور ایسا تیز و ترار۔ فروان تم مجھ سے 1 سال چھوٹے ہو، آپ کیوں نہیں کہتے مجھے؟ اس نے کچھ سوچ کر کہا تو فروان کی بے ساختہ ہنسی ایئر پیس سے ابھری۔ کیوں، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ واہ کیا ٹھیک کہہ رہی ہو، صرف 1 سال بلکہ 10 ماہ کے فرق پر میں تمہیں آپ جناب کہوں۔ پتہ ہے تارا، یہ آپ واپ فاصلوں کو بڑھاتے ہیں، جو عمر کا فاصلہ ہے وہ تو بہرحال رہے گا ہی۔ اس نے سہولت سے اسے قائل کرنا چاہا۔ خیر میرے نزدیک یہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے، اب میں تم سے قد میں کتنا بڑا ہوں؟ جناب پورے 6 فٹ کا، اور تم میرے سامنے بالکل چوہیا لگتی ہو۔ وہ نہایت غیر سنجیدہ تھا اس موضوع پر۔ اچھا کم از کم تارا ہی کہنا چھوڑ دو، مجھے سب اشتارا کہتے ہیں، سو تم بھی۔ وہ نہ جانے کیوں غیر شعوری طور پر فروان کو یہ جتا دینا چاہتی تھی کہ وہ بہرحال اس سے 1 سال بڑی ہے۔ سب کہتے ہیں نا، اس لیے میں نہیں کہتا، میں منفرد اور الگ حیثیت چاہتا ہوں اپنی۔ فروان، اشتارا کا سارا وجود لرزا، اس کا لہجہ یک پہ یک سنجیدہ ہو گیا۔ فروان کا انداز بیان اسے لمحہ لمحہ استجاب میں دھکیل رہا تھا۔ تم میرے کزن ہو، میرے بھائی، بس یہی تمہاری حیثیت ہے، یہی تمہارا مقام ہے میرے لیے۔ ارے تم تو خفا ہو گئی، میں تو مذاق کر رہا ہوں تارا۔ وہ زور سے ہنسا اور اس ہنسی میں اس نے ساری خفگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بتاؤ تم شہر کیوں نہیں آئی تھی؟ ممی پاپا سب تمہیں یاد کرتے ہیں بہت۔ اس نے یکسر موضوع بدل دیا۔ فروان تم بہت شریر ہو، اس کا دل جو بیٹھا جا رہا تھا اب ذرا معمول پر آ گیا۔ ارے ابھی کہاں ہم نے کوئی شرارت کی ہے۔ اچھا سنو، جھٹ پٹ پروگرام بتاؤ شہر آنے کا۔ قطعی نہیں، اب تم لوگ آؤ، میں مہمان نوازی کرنا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ ارے میرا تو دل چاہتا ہے ابھی اڑ کر اس حسین وادی کی حسین دوشیزہ کے پاس پہنچ جاؤں، مگر ہائے یہ امتحانات کی مصیبت۔ وہ پھر پٹڑی سے اترنے لگا مگر اشتارا نے کوئی مداخلت نہ کی، محض یہ انداز اس کی مزاح کی شرارت کا خاصہ سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ کب ہو رہے ہیں تمہارے ایگزام؟ BCom پارٹ 1 کا ایگزام دے رہے ہو نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں بالکل، اس کا مطلب ہے تم میرے بارے میں اتنی بے خبر نہیں ہو۔ تھینک یو۔ بکو مت، چند دن پہلے سحر نے فون کیا تھا، وہی بتا رہی تھی، اس کے بھی تو ایگزام ہو رہے ہیں نا۔ اس نے اس کی خوش فہمی بھگ سے اڑا دی۔ تارا میں نے تم سے بہت اہم باتیں کرنے کے لیے فون کیا تھا، مگر خیر۔ وہ یک بہ یک سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اس کی آواز میں عجیب سی کیفیت تھی۔ ہاں تو پھر کہو نا، وہ متجسس ہوئی۔ مگر نہیں، آج نہیں۔ ہیں کیوں؟ جب فون اسی لیے کیا ہے تو پھر آج کیوں نہیں؟ کیا بہت زیادہ اہم بات ہے؟ بہت زیادہ، دنیا کی ساری باتوں سے زیادہ اہم۔
اچھا، وہ متعجب ہوئی۔ ایسی کیا بات ہے؟ کہو نا، میں ہمتن گوش ہوں، اس نے اصرار کیا۔ کہوں گا مگر آج نہیں، پھر کسی ایسے ہی دن کی خوبصورت ساعت میں۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وہ عجیب الجھے الجھے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اشتارا کی سمجھ سے بالا تھرتا اس کا یہ انداز۔ اچھا، اس وقت تو خدا حافظ، دعا کرنا میں کامیاب ہو جاؤں۔ کس میں؟ اشتارا نے ہنس کر ازراہ مذاق پوچھا۔ ہر امتحان میں، وہ بھی شگفتہ انداز میں ہنس پڑا اور وہ بھی ہنس پڑی۔ پھر اس کے فون رکھنے کے ساتھ ہی خود بھی ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ وہ اس ساری گفتگو کے دوران فروان کو قطعی نہ سمجھ سکی۔ یہ 1 سال پہلے والا فروان تو قطعی نہیں لگتا تھا۔ عجیب الجھی الجھی اور معنی خیز گفتگو تھی اس کی، پل میں سنجیدگی، پل میں شرارت۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، اس کے ہر انداز میں نیا پن محسوس ہو رہا تھا۔ آج وہ اس کے اس نئے انداز پر کچھ دیر سوچ میں غرق رہی اور پھر گہری سانس لے کر لاؤنج سے باہر آ گئی۔ اچانک حویلی کے گہرے سناٹے میں زیبل کی سسکیوں بھری چیخیں ابھری اور وہ ہل کر رہ گئی۔ ستم ہو گیا خانزادی، ستم ہو گیا۔ خدایا، ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ وہ بڑے گیٹ سے اندر آئی، پھر روش پر اسی طرح شور مچاتی ہوئی رہائشی حصے کی طرف آ گئی۔ بکھرے بال، متوحش چہرہ اور روتی پیٹتی اس لہجے میں شاہ خانم کے آرام میں خلل پڑنے کی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اشتارا کی طرف دوڑتی ہوئی آئی اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر بھل بھل رونے لگی۔ سب کچھ اجڑ گیا خانزادی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگی۔ اشتارا دم بخود کھڑی تھی، ایک انجانے خدشہ سے لرزی۔ زیبل، کیا اجڑ گیا؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ سب کچھ خانزادی، سب کچھ، وہ بددستور روتے ہوئے بولی۔ زیبل کی سسکیوں کے شور سے پوری حویلی گونج رہی تھی۔ شاہ خانم، خیرہ، نورہ سب لاؤنج سے باہر راہداری میں جمع ہو گئیں۔ زیبل، شاہ خانم دہاڑی، یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ مگر زیبل بددستور روتی رہی، اپنے آپ کو پیٹتی رہی۔ اسے آج شاہ خانم کے غصہ کی پرواہ نہ تھی۔ اس کا سارا وجود دکھ سے چور چور ہو رہا تھا۔ زیبل، خدا کے لیے بتاؤ کیا بات ہو گئی ہے؟ اشتارا اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے شانے جھنجھوڑنے لگی۔ وہ زرسانگا۔ زیبل کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی، وہ مستقل رو رہی تھی، سارا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ کیا ہوا زرسانگا؟ آج تو اس کا نکاح ہونا تھا۔ اشتارا کا دل پہلے میں بری طرح دھڑکا۔ زیبل کے شانے پر دھرے ہاتھ لرز کر رہ گئے۔ نواب داد نے زرسانگا کو گولی مار دی، اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے یہ اندوہناک خبر سنائی۔ اشتارا یوں پیچھے ہٹی جیسے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ وہ مر گئی ہے خانزادی، مر گئی ہے، زیبل یہ کہہ کر فرش پر سر ٹکا کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ یہ خبر سن کر شاہ خانم بھی چند ثانیے کے لیے سناٹے کا شکار ہو گئی۔ خیرہ اور نورہ کے چہرے بھی خوف سے زرد پڑ گئے۔ یہ جھوٹ ہے زیبل، کہہ دے یہ جھوٹ ہے، اشتارا اچانک ہی ذہنی انداز میں چلائی اور زیبل کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زرسانگا کیسے مر سکتی ہے؟ غم کے اس بوجھ سے اشتارا کا دل پھٹنے لگا۔ میری زری نہیں مر سکتی، یہ جھوٹ ہے، وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ نہیں، میری زری نہیں مر سکتی، وہ زندہ ہے، وہ نہیں مر سکتی۔ شاہ خانم نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور جھنجھوڑنے لگی۔ اشتارا، پاگل مت بنو، ہوش میں آؤ۔ شاہ خانم، زرسانگا مر گئی، اسے نواب داد نے گولی مار دی۔ وہ جھلملاتی آنکھوں سے شاہ خانم کو دیکھنے لگی۔ ہاں مجھے پتا ہے، اس کی موت یوں ہی لکھی تھی، اب تم یا ہم کچھ کر تو نہیں سکتے۔ ان کا لہجہ ترش ہو گیا تھا، وہ شوق جو انہیں کچھ دیر پہلے لگا تھا اب زائل ہو چکا تھا۔ مگر اشتارا کے دل کی دیواروں سے تو خون رس رہا تھا، یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس کی دوست، اس کی رفیق زرسانگا اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس کے گلے سے لگی اپنے دکھ پر آنسو بہا رہی تھی اور وہ خود اسے ڈھیروں تسلیاں دے کر آئی تھی۔ اس کے گمان میں کب تھا کہ یہ زرسانگا سے اس کی آخری ملاقات ہوگی، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے گی۔ تقدیر کے اس ستم پر اس کا دل کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ اس نے بہت شاکی نظروں سے شاہ خانم کے بے حس چہرے کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے ان کی گرفت سے خود کو چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ زیبل اب زمین سے اٹھ کر دیوار سے منہ لگائے بے آواز رو رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد اشتارا خود کو چادر میں ڈھانپے باہر نکلی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، گلابی چہرہ سرخ انگارا ہو رہا تھا اور سنہری آنکھیں آنسوؤں کی دبیز چادر میں چھپ گئیں۔ اس نے کسی کی جانب نہیں دیکھا اور تیزی سے رہائشی حصے سے باہر نکل گئی۔ شاہ خانم چونکی، پھر اس کے ارادے کو بھانپ کر اسے پکارا، اشتارا، ٹھہرو اشتارا، مگر اس نے سنا ہی نہیں اور پورچ میں کھڑی پجیروں میں بیٹھ گئی۔ زیبل بھی روتی بلکتی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اسے شاہ خانم نے بھیجا تھا،
وہ اشتارہ کو تنہا نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ محمد سلام نے زیبل کے کہنے پر جلدی سے پجیرو کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ زرسانگا کے چھوٹے سے گھر کے باہر ایک کوہرام بپا تھا۔ شادی کی غرض سے جمع ساری رشتہ دار عورتیں لڑکیاں بیان کر رہی تھیں۔ نور جان بی بی تو سر دیواروں سے ٹکرا کر اب بے ہوش ہو کر چارپائی پر پڑی تھی۔ اشتارہ اندر بھاگتی ہوئی آئی۔ چیخوں اور سسکیوں نے اس کا دل اور بھی بھاری کر دیا تھا۔ سامنے چارپائی پر زرسانگا کا ٹھنڈا یک بستہ وجود بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کے پورے جسم کو سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ زری اشتارہ اس کے سرد چہرے پر جھک کر بلک اٹھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور خوبصورت گلابی لب جامد تھے۔ اشتارہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ اس کی بند آنکھوں، ٹھنڈے رخساروں اور بے جان ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا کر روتی رہی۔ یہ کیا ہو گیا مقبول شاہ؟ اس نے دوسری طرف بیٹھے مقبول شاہ کے ساکت چہرے کو دیکھتے ہوئے روندھے آواز میں کہا۔ کیوں کیا نواب داد نے ایسا؟ کیا حق پہنچتا تھا اسے؟ مگر مقبول شاہ کے سرد چہرے اور سرخ آنکھوں نے کوئی جنبش نہ کی۔ اس کا پتھریلا چہرہ اور سرخ آنکھیں زرسانگا کے وجود پر جمی تھیں۔ بس کرو خانزادی، کسی نے آہستگی سے اس کے نرم شانے پر ہاتھ رکھا۔ مقبول شاہ بولتے کیوں نہیں؟ کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ وہ مقبول شاہ کی اس پتھر دل خاموشی پر بفر اٹھی۔ کیا تمہیں زرسانگا کا کوئی غم نہیں ہے؟ بولو کہ اس سانحے کا تمہیں کوئی دکھ نہیں ہے؟ کیسے باپ ہو تم؟ خانزادی ہوش کرو۔ خانزادی زیبل اور دوسری عورتوں سے پکڑنے لگی، مگر وہ جنونی انداز میں مقبول شاہ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ تم اسے صرف ایک بوجھ سمجھتے تھے نا؟ اس کی کسی خواہش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے زبردستی پھینک دینے پر بس ضد تھے۔ دیکھو اب یہ بوجھ خود تمہارے کندھوں سے اتر گیا۔ خانزادی، مقبول شاہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سرد چہرہ لال ہو گیا۔ اس کے نتنے پھڑپھڑانے لگے، لب کانپنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم خانزادی؟ اس کی بھاری آواز لڑکھڑا گئی۔ لمبا چوڑا مقبول شاہ سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے زرسانگا پر جھک گئے اور اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ اس پاگل لڑکی کے نصیب میں ایسی ہی موت تھی۔ نواب داد بھی اپنی جگہ درست ہے۔ کوئی مرد یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی منکوحہ کے دل میں کسی اور مرد کا بسیرا ہو۔ اس نے اپنی نم نم سرخ آنکھیں اوپر اٹھا کر اشتارہ کو دیکھا۔ اس کا بوڑھا جھریوں زدہ چہرہ آہستہ آہستہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ نواب داد نے مجھے رکا بھی بھیجا تھا، اس میں سب کچھ لکھ دیا تھا۔ مجھے تو دکھ اسی بات کا ہے کہ میں اس بیٹی کا باپ ہوں جس نے اس عمر میں میرے کندھے چکا دیے، مر کے بھی رسوائی میرے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ مجھے اگر پہلے خبر ہوتی تو میں خود ہی سے گولی مار دیتا۔ مقبول شاہ کی آواز شدت ضبط سے لرز رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے زرسانگا کے چہرے پر چادر ڈال دی اور لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ زیبل اشتارہ کو زبردستی حویلی لے کر آئی تھی۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ اشتارہ نرم دل رکھتی ہو، ہر ایک کے غموں پر اپنا دل زخمی کر ڈالتی ہو۔ شاہ خانم نے لب بھینچ لیے۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے جہازی سائز پلنگ پر اشتارہ غفلت کی حالت میں پڑی تھی۔ انہوں نے بابا خان کے کہنے پر اسے خواب آور گولیاں پانی میں گھول کر پلا دی تھی تاکہ طویل نیند اس کے اعصابی تناؤ کو ختم کر دے۔ تقریباً 6 گھنٹے ہو گئے تھے اسے سوئے ہوئے۔ شاہ خانم مضطرب سی تھیں۔ کیوں رکھتی ہو اتنا گداز دل کے ہر لمحہ دکھ تمہارے وجود کو روندتے رہیں؟ بے وقوف لڑکی، ان بے توقیر لوگوں کے معمولی معمولی دکھوں پر خود کو نڈھال کر ڈالتی ہو۔ اشتارہ کی اس حالت پر انہیں بے حد رنج ہو رہا تھا۔ وہ اشتارہ کو اس روپ میں دیکھنے کی قطعی خواہاں نہیں تھی۔ اسے تو وہ مکمل طور پر اپنے جیسا دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنی تکمیل کے اس رنگ کو وہ شعلہ وقت دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ نرم لچکدار شاخ کی مانند کیوں کر بن گئی کہ ہر بے حقیقت جھونکا اسے اپنی مرضی سے جھکا کر گزر جاتا ہے؟ تم نے مجھے مایوس کر دیا اشتارہ۔ انہوں نے ایک گہری طویل سانس سینے سے خارج کی اور کرسی سے کھڑی ہو گئی اور بے آواز قدموں سے چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساری رات اشتارہ تقریباً نیم غنودگی میں رہی۔ دوسری صبح اس کا وجود نڈھال ہو رہا تھا۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، گلاب رخسار ماند ہو گئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے؟ شاہ خانم اس کے اوپر جھکی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اپنی بوجھل پلکیں اوپر اٹھا کر بس ایک نظر شاہ خانم کو دیکھا، پھر پلکیں جھکا دیں۔ میں چاہتی ہوں تم کچھ دن کے لیے شہر اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماموں کے گھر ہی کیوں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس حویلی سے باہر نکل کر میرا دل بہل جائے گا تو پھر گل بی بی بھی تو ہے۔ وہ جانے کیوں کہہ گئی۔ شاہ خانم کے چہرے پر تناؤ آ گیا۔ اشتارہ، انہوں نے تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں دانستہ ایسی باتیں کر کے میرے غصے کو ہوا دیتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے اپنے لب بھینچ لیے۔
یہی تو جاننے سے قاصر ہوں کہ گل بی بی سے اتنی شدید نفرت کیوں ہے آپ کو؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے آپ کا؟ احتجاج کی کئی سرد لہریں اس کے اندر سے اٹھی مگر لبوں پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح کچھ نہ بول پائی، بس اتنا کہہ سکی، نہیں میں ماموں کے گھر ابھی نہیں جانا چاہتی۔ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی۔ اس کا یہ جواب شاہ خانم کو ناراض کر گیا۔ اسی لمحے خیرہ اندر آئی۔ شاہ خانم جی، وہ اشمل خان آئے ہیں۔ کیا اشمل آیا ہے؟ شاہ خانم پہلے حیران ہوئی، پھر خوشی سے کرسی سے کھڑی ہو گئی اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ اشتارا کا حیران چہرہ بھی اس خبر پر چمک اٹھا تھا۔ اشمل کے لیے وہ کتنا تڑپی تھی، ایسے اداس لمحوں میں یہ ہمدرد بھائی کس قدر یاد آتا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر خود بھی دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ بابا خان کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ شاہ خانم؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بہت انتظار کروایا اس بار تم نے۔ شاہ خانم نے محبت سے اس کے شانوں پر ہاتھ پھیرا۔ ہر دن تمہیں یاد کرتے ہوئے گزرتا ہے، کب ختم ہوگی تمہاری یہ پڑھائی؟ ہمیشہ کی طرح ان کے لبوں پر شکوہ مچل گیا۔ ان کی آنکھیں ترستی رہتی تھیں اشمل کے انتظار میں۔ ان کا دل بیٹے کی محبت سے لبریز تھا۔ آج اشمل کو دیکھ کر ان کے اندر ڈھیروں ٹھنڈک سرایت کر گئی۔ ارے اشتارا، تم کیسی ہو؟ اشمل دروازے میں استادہ اشتارا کو دیکھ کر جلدی سے مسکرا کر اس کی طرف بڑھا اور وہ بے اختیار سی ہو کر اشمل خان کے شانے سے لگ کر بے ساختہ بلک اٹھی۔ اپنے ماں جائے کو دیکھ کر ڈھیر سارے غم اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں میں ڈھل گئے تھے۔ ارے ارے اشتارے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھئی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے کسی نازک آب گینے کی طرح سمیٹ لیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے بڑے کمرے میں آ گیا۔ وہ اب بھی دھیرے دھیرے رو رہی تھی۔ اچانک وارد ہوئے آنسوؤں کی یورش نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ اس کی سہیلی زرسانگا کا کل انتقال ہو گیا ہے، اس وجہ سے بابا خان نے دھیرے سے بتایا تو اشمل خان چونک گیا۔ زرسانگا؟ کیا وہی زرسانگا جو اس کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتی تھی؟ اسے ماضی کی وہ دوڑتی بھاگتی بچی یاد آ گئی۔ ہاں وہی لالا، وہ مر نہیں گئی، اسے مار دیا گیا ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ مار دیا گیا ہے؟ اشمل خان کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی۔ اس کے منگیتر نواب داد نے اسے گولی مار دی۔ او گاڈ، وہ تعصب سے بولا، بہت ظلم ہے یہ تو۔ ارے یہ کہاں کی باتوں میں لگ گئے تم، بیٹھو آرام سے، تھک گئے ہوگے تم۔ شاہ خانم اسے پریشان ہوتا دیکھ کر جلدی سے بولی۔ انہیں یہ موضوع بہت گراں گزر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تھکے ہارے اشمل خان کو وادی کے گھروں کی دلدوز داستانیں سنائی جائیں۔ پاگل ہو گئی ہو اشتارا تم تو، کیوں رکھتی ہو ایسا چڑیا جیسا دل؟ انہوں نے اشتارا کو ڈانٹا جو ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ غم تو ہوگا نا اسے، آخر اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ خیر خدا اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، شاید اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ بس کرو اشتارا بیٹی۔ بابا خان اپنی جگہ سے اٹھ کر اشتارا کے پاس آ گئے اور اس کا سر سہلانے لگے۔ زیادہ دل پر لوگی تو طبیعت بگڑ جائے گی، دیکھو اشمل بھی آیا ہے، صرف چند دنوں کے لیے، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارو۔ بابا خان اسے سمجھانے لگے۔ صرف چند دن کے لیے کیوں؟ شاہ خانم نے اشمل کو دیکھا جو اس خبر پر ابھی تک اداس بیٹھا تھا۔ جلدی سے چونکا۔ ہاں بس وہ ابھی یونیورسٹی ہنگامی حالت میں بند ہو گئی ہے، اس وجہ سے آ گیا۔ شکر کریں اتنے دن بھی مل گئے، آپ سب کو دیکھ لیا۔ وہ شاہ خانم کے چہرے پر پھیلتی ناراضگی کو محسوس کر کے دھیرے سے مسکرایا اور پھر جھک کر فرش پر پڑے بیگ کی زپ کھولنے لگا۔ ڈھیر ساری شاپنگ کی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ہر بار کہا ہے زیادہ دن کے لیے آیا کرو، ہر بار ایک ہفتہ رہ کر بھاگ جاتے ہو۔ کیا شہر کی زندگی اتنی ہی راس آ گئی ہے؟ وہ خفا ہو کر کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں چاہیے تمہاری کوئی بھی لائی ہوئی چیز۔ ارے ارے شاہ خانم، آپ تو خفا ہو گئیں۔ اشمل گھبرا کر کھڑا ہوا اور ان کے قریب آ کر انہیں بازو سے تھام کر بولا۔ شہر کی زندگی بہت پھیکی ہے، بس پڑھائی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ سچ پوچھئے تو یہیں آ جانے کو جی چاہتا ہے۔ کیوں اشتارا، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ وہ ماحول کے کھچاؤ کو کم کرنے کے لیے پورا مزاح انداز میں بولا تو اشتارا سر اٹھا کر محبت سے دیکھنے لگی۔ نہیں لالا، آپ جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہر بار حویلی والوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ صرف چند دن، ان دنوں میں شاہ خانم آپ کی صورت دیکھتی رہتی ہیں، ڈھیر ساری باتوں کے لیے آپ رکتے ہی نہیں۔ اشمل خان زور سے ہنس پڑا۔ کیا کروں، مجبوری ہے اشتارا، وہ شاہ خانم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنا لاڈلا تھا میں تو پھر پڑھنے کے لیے کیوں بھیجا؟ رکھتی مجھے جاہل گنوار۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ شاہ خانم بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکی۔ انہوں نے ممتا بھری نظروں سے جوان توانا بیٹے کو دیکھا جو ان سے قد میں کہیں اونچا تھا، مگر ان کے لیے ابھی بچہ ہی تھا۔ ارے زلین کیا حال ہے؟ اشمل نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے زلین کے بارے میں پوچھا اور جھک کر بیگ سے چیزیں نکالنے لگا۔
زلین کے نام پر شاہ خانم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کے نازک نتنے پھولنے لگے تھے۔ اشتارا نے ان کی ناگواری واضح طور پر محسوس کی تھی، مگر خاموش رہی اور اشمل کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا خان جو کب سے ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہے تھے، زلین کے نام پر جلدی سے بولے، ہاں ٹھیک ہے، وہ آج کل کوئی نیا تجربہ کرنا چاہ رہا ہے فصل کے لیے، دیکھو کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ بابا خان اسے تفصیل سے بتانے لگے، وہ دلچسپی سے سننے لگا۔ ہاں، اس کا آج تک کوئی تجربہ ناکام نہیں ہوا، اس نے سر ہلایا۔ یہ دیکھیے شاہ خانم، آپ کے لیے یہ شال لایا ہوں، بہت محبت سے خریدی ہے۔ اس نے سیاہ پھولوں کی گرم شال خانم کی طرف بڑھا دی۔ تم زلین سے مل لینا، وہ تمہارا بہت انتظار کر رہا تھا۔ بابا خان کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں اس کے ساتھ شکار کا پروگرام بھی بنانا چاہ رہا ہوں، پھر پتہ نہیں کب میرا حویلی آنا ہو۔ وہ بابا خان سے باتیں کرتا ہوئے بیگ سے شاپنگ کی چیزیں نکال رہا تھا، شاہ خانم کی اندر کی ناگواری سے بے خبر، اشتارا کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں سے بے نیاز۔ اشمل خان مسلسل زلین خان کی باتیں کر رہا تھا، بے حد اپنائیت اور محبت سے، اور شاہ خانم کا دل چاہ رہا تھا کہ اس موضوع کو فوراً ختم کر دیں۔ زلین سے اشمل اور بابا خان کی یہ محبت ان کے اندر حسد اور غصے کو بھڑکانے لگی تھی۔ ضبط کے معاملے میں تو وہ ایسے بھی صفر تھیں۔ اچانک غصے سے کرسی سے اٹھیں اور کمرے سے نکل گئی۔ ان کا یوں برہمی سے کمرے سے اٹھ کر باہر جانا اشمل کو متحیر کر گیا۔ پھر اس نے استفسارانہ نگاہوں سے اشتارا کی سمت دیکھا جو پلکیں اوپر اٹھائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس جواب تھا، مگر بابا جان کی موجودگی کا احساس کر کے وہ خاموش رہی اور چہرہ جھکا لیا۔ آپ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں لالا، زلین سے نفرت ان کی نئی تو نہیں، ان کی جڑیں تو بہت پرانی اور اندر تک پیوست ہیں۔ اس نے صرف سوچنے پر اکتفا کیا۔ اشمل کے آ جانے سے اشتارا کا دل کسی حد تک بہل گیا۔ زرسانگا کا غم فراموش تو نہ ہوا، مگر کسی حد تک کم ضرور ہو گیا تھا۔ ہاں، رات کی تنہائی میں کبھی کبھی کسک دینے لگتا۔ وہ دریچے کا پردہ ہٹائے باغ کے اس احاطے پر نگاہیں جمائے کھڑی تھی جہاں اشمل زلین خان کے ہمراہ بینچ پر بیٹھا تھا۔ جو باتیں کر رہے تھے اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر اشمل خان کی ہنسی کبھی کبھی اس کی سماعت سے ٹکرا جاتی۔ زلین خان کے مسکراتے لب اسے نظر آ رہے تھے اور وہ حیران ہوتی جا رہی تھی۔ یہ خاموش آنکھیں، یہ جامد لب کیا مسکرا بھی سکتے ہیں؟ اتنی پرفسوں، اتنی سحر انگیز مسکراہٹ اس نے آج سے پہلے کہاں چھپا رکھی تھی؟ جیسے باغ کے سارے پھول اس تبسم کے آگے ماند پڑ گئے ہوں۔ بڑی بڑی آنکھوں کے زمردنی ہیرے کتنے روشن اور منور تھے۔ وہ بغیر پلکیں چپکائے یہ مغرور چہرہ دیکھ رہی تھی جو آج متبسم تھا۔ کیوں زلین خان، پھر وہ ساری بے اعتنائیاں میرے حصے میں کیوں؟ وہ بے رخی کا غبار صرف اور صرف میرے لیے کیوں؟ اس کا دل یکلخت اداس ہو گیا۔ اس نے اس کے حسین چہرے سے نگاہیں ہٹا لی اور پردہ کھینچ لینا چاہا کہ اشمل نے اسے پکارا، اشتارا۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ اس نے دوبارہ دریچے سے باہر جھانکا۔ جی لالا، اس نے بھی اونچی آواز سے جواب دیا اور زلین کی سمت سرسری نگاہ ڈالی۔ وہ اب دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ بیگانگی! اس کا دل کٹ گیا۔ ادھر آؤ باہر۔ اشمل کا لہجہ تہکمانہ تھا، اسے لامحالہ تکمیل کرنی پڑی، حالانکہ اس کا دل قطعی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے جائے جس نے ہمیشہ ہی اس پر غم ہی برسائے ہے، ہر لمحہ اس کی ذات کی نفی کی تھی۔ اس نے اپنی پشت پر بکھرے بالوں پر چادر پھیلا دی اور اس کے دونوں کنارے آگے لپیٹ لیے، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی لان کے اس احاطے کی طرف آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو، بالکل چپ چاپ، کچھ ہنسا بولا کرو، پہلے تو تم ایسی نہیں تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے قریب آنے پر اشمل نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، چہرہ دیکھا ہے کتنا زرد ہو رہا ہے؟ بیٹھو یہاں۔ اس نے اس کی کلائی تھام کر اپنے قریب گھاس پر بٹھا لیا۔ ٹھیک تو ہوں لالا۔ اس نے لمبی لمبی پلکیں اوپر اٹھائیں پھر جلدی سے جھکا دی۔ وہ سحر انگیز نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ گہری گہری سمندر صفت آنکھیں اتنے قریب تھیں کہ اس کے دل میں ایک بار ہلچل ہونے لگی۔ ٹھیک ہی تو ہوں، آپ کو تو وہم ہو گیا ہے، شاید زرد شال کا عکس پڑ رہا ہے میرے چہرے پر۔ اس نے اشمل خان کی طرف دیکھا جو تشویش کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ آؤ زلین۔ اشمل اور زلین دونوں کھڑے ہو گئے۔ اشمل نے اپنی جیکٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر زلین کو تھما دی۔ آؤ اشتارا، اشمل نے اسے پکارا جو دم بخود بیٹھی تھی۔ زلین خان کے ہمراہ جانے کے نام سے ہی اس کے اندر کا حال عجیب ہو رہا تھا، مگر انکار کرنا اشمل خان کو خفا کرنا ہوتا، اور وہ خفا ہو کر بھی اسے زبردستی لے جاتا۔ وہ اس کے انکار کو اہمیت ہی نہ دیتا، ضدی تھا، لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کا انکار بے معنی ہو کر رہ گیا۔ وہ لامحالہ کھڑی ہوئی، مگر اندر سے اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔
जुलैन गाड़ी में बैठ गया था और ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। वो अशमल के हमराह आई और पिछली सीट पर दुबक कर बैठ गई। उसके बैठते ही जुलैन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जरसांगा का गम अपनी जगह, मगर ये भी तो सोचो कि मरने वालों के साथ कोई नहीं मर जाता। फिर वो अपने खुदा के पास बहुत खुश होगी। वो तो मासूम और बेगुनाह थी ना। अशमल रास्ते में उसे समझाता रहा। समझ रही हो ना अश्तारा? उसकी मुस्तकिल खामोशी पर अशमल ने उसे पुकारा तो उसने जल्दी से जवाब दिया, जी समझ रही हूँ। उसने सर हिला दिया। मगर जिंदा लोगों के नारवा रवैये पर दुखी तो होना चाहिए ना। उसने खालिस्तान ये जुमला जुलैन खान को सुनाने के लिए कहा तो अशमल ने उसे देखा। क्या मतलब? बस कभी कभी लोगों के रवैये दुख दे जाते हैं। पता नहीं सबके दिल क्यों नरम नहीं होते। उसकी आवाज रुंध गई थी। जुलैन खान का मजबूत हाथ एक लम्हे के लिए लर्ज उठा। वो जानता था कि दरपर्दा अश्तारा उसे कह रही है। उसने सिर्फ एक नजर उसे आईने में देखा। खूबसूरत आंखों में मीठा मीठा काजल, चेहरे पर जर्द और गुलाबी रंग का इम्तजाज, चादर से तलाई जुल्फें बिखर कर हवा के झोंके से उड़ रही थी। हुस्न में अजीब सी जाज़बियत थी। उसने जल्दी से निगाहें हटा ली। वो उस चेहरे के सहर में डूबना नहीं चाहता था। जो हस्ती उसके लिए नहीं थी उसे कल्ब नजर में बसाने का क्या फायदा? तुम शाह खानम के बारे में कह रही हो? अशमल की आवाज पर वह चौंकी। नहीं, बस ऐसे ही न जाने क्यों कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। उसने बदिक्कत तमाम खुद को संभाला। ये अशमल लाला से वो कैसी बातें करने लगी थी। उसने रुख खिड़की की तरफ कर लिया और अपने ख्यालात के धारे का रुख बदल दिया। वो अंदर मचलते तूफान को रोकने की कोशिश करने लगी। वो अब पहाड़ों से गिरती आबशार के पास आ गए थे। ठंडी ठंडी हवाओं के सरसराते झोंके और मुतहरिक नदी की आवाजों का शोर माहौल में एक तिलिस्म पैदा कर रहा था। आबशार का सफेद पानी पत्थरों पर गिरता और उसके ठंडे छींटे जिस्मों जहां पर गिरते तो एक कैफ आवर तरावट अंदर तक सरायत कर जाती। वो एक ऊंचे पत्थर पर बैठ गई। सारी फिजा धुली धुली हुई थी, निखरी निखरी सी थी। वादी इतनी वसी कभी न दिखाई दी थी जितनी आज दिखाई दे रही थी। कमज़दा होते हुए भी अश्तारा को फिजा सहर अंगेज लग रही थी। शायद जुलैन खान की मौजूदगी का असर था। अशमल जुलैन के हमरा आबशार के करीब टहलता रहा। कभी ऊंची पहाड़ी पर वो दोनों चढ़ने लगते। अश्तारा को यह सब कुछ अच्छा लग रहा था। जिंदगी कितनी अजीब है। सुकून के बाद तूफान और तूफान के बाद फिर सुकून। कभी लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। कभी यूं लगता है कि हर चीज की जिंदगी फिर उद कर आई है, हर शय थिरकने लगी है। वो यूं ही बैठी सोच रही थी। सामने बड़े पहाड़ के पीछे सूरज धीरे धीरे गरूब हो रहा था। आसमान शफक रंग में ढल रहा था। कुछ शफक रंग किरणें अश्तारा के चेहरे को छू जाती तो उसका चेहरा जगमगाने लगता। वो यूं ही लापरवाह सी बैठी थी, उस रंगीन मंजर में खोई हुई। मगर जुलैन खान के ताकतवर सीने में मकीद दिल तूफान से गुजर रहा था। उसकी निगाहें उस हसीन औरत पर उठती तो उसके अंदर की जंजीरें टूटने लगती। वो जज्बे फिर से बेदार होने लगते जिनको उसने बड़ी मुश्किलों से सुलाया था। वो रंग फिर से उभरने लगते जिससे वो पहलू तही कर रहा था। कब तक जुलैन खान तुम अपने ख्यालात, अपने एहसासात पर बेहिसी की बर्फ बरसाओगे? बर्फ को बहरहाल पिघलना ही होता है। वो जैसे एकदम माहौल से कट गया। अश्तारा खान के ध्यान की तेज हवा उसे दूर ही दूर उड़ाए ले जा रही थी। आज उसने शिद्दत से महसूस किया कि अजल की बेनमो मिट्टी से जिस कौपल ने सर उठाया था आज वो जड़ पकड़कर एक तनावर दरख्त बन चुकी है। उसके सीने में मकीद पत्थर आज नहीं बल्कि उस रोज बेदार हो गया था जब वो खूबसूरत आंखें उसकी अनेक्सी में मुंतकिल होने पर शिकवा कुना थी। वो कि उसने अपने जज्बों पर मसलहत की बर्फ जमा दी थी, मगर तमन्ना का शोला बिलाखिर भड़क कर ही रहा। वो कुर्बतों के अलम से खौफजदा था। यकलख्ती उसके दिल में ये ख्वाहिश मचल कर रह गई कि वो अश्तारा के करीब बैठकर उसका नाजुक हाथ थाम कर वो सब कुछ कह दे जो आज तक नहीं कह सका। उसके सारे कहे और अनकहे, बहे और अनबहे अश्क चुन ले। उसकी आंखों के गहरे समंदर में डूबकर अपनी जिंदगी के होलनाक सन्नाटों की बेपनाह खामोशी और जख्म जख्म तन्हाई से चंद साथ बेगाना हो जाए। मोहब्बत को लम्हा अजियत और अफरीद समझने वाला आज खुद इस लम्स का ख्वाहिशमंद था। एक लम्हे के लिए तमाम शिकस्तगी का एहसास ज़ायल हो गया। बाजार सूदो ज़िया में हमेशा ज़िया ही तो नहीं, आरजू हासिल रायगां ही नहीं। सब कुछ खोकर शायद यहाँ उसके मुकद्दर में अब कुछ पा लेना ही लिखा हो। उसने एक गहरी सांस सीने से आज़ाद की और निगाहें डूबते सूरज की किरणों पर जमा दी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी अना का सूरज भी अब उसी तरह धीरे धीरे गरूब हो रहा था।